बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल हूँ। आप मेरा अपना हम सब का मुश्तरका यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज मुतअद्दिद ख़बरों के हवाले से बात होगी। पाकिस्तान की ख़बरें, अफ़गानिस्तान की, कुछ अमरीका की और कुछ उस तशवीश के हवाले से जो मुमकिना तौर पर एक ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि ईरान हमला कर सकता है, इसराइल के ऊपर हमला कर सकता है। अब अमरीका की तरफ से, अमरीकी FBI की तरफ से एक रिपोर्ट आई है कि अमरीका के अंदर मरबूत हमले हो सकते हैं। जो रूस में एक बड़ा हमला हुआ, उस हवाले से कहा जाता है कि शिद्दत पसंदों को नया हौसला मिला है। पहले हम बात करेंगे उस आवाज़ के हवाले से जो उठी है ईरान से, और पाकिस्तानी सरहद और अफ़गानिस्तान की सरहद के हवाले से बात की गई है और कहा गया है कि ये दोनों सरहदें जो हैं ये गैर महफूज हैं, और इन दोनों सरहदों से जो ईरान को मतलूब शिद्दत पसंद ग्रुप्स हैं उनको मदद मिलती है, ताउन मिलता है। जो ईरान के ख़िलाफ़ सरगर्म तंजीमें हैं उनकी मदद होती है। अब ये एक बराह रास्त इल्ज़ाम इसको कहा जा सकता है। इस पर शदीद रद्द-ए-अमल दिया है वज़ारत दाखिला, अफ़गान वज़ारत दाखिला ने, और उसने कहा है कि इमारत इस्लामिया ने मुल्क की सरहदों को मुअस्सर तरीके से महफूज बनाया हुआ है। वज़ारत दाखिला ने ईरान के पार्लियामेंट की कौमी सलामती और ख़ारजा पॉलिसी कमेटी के रुकन याकूब रज़ाज़ादे के इन बयानात की तरदीद की है, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि इमारत इस्लामिया के सरहदी मुहाफ़िज़ सरहदों की हिफाजत करने से कासिर हैं और वो जंदुला के साथ ताउन कर सकते हैं। अफ़गान वज़ारत दाखिला के तर्जुमान ने कहा कि इमारत इस्लामिया ने मुल्क की सरहदों की भरपूर तरीके से हिफाजत की है। तर्जुमान ने ये भी कहा कि अफ़गान सरज़मीन किसी मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होने दी जाएगी। तर्जुमान ने कहा कि दोहा में किए गए वादे के मुताबिक इमारत इस्लामिया अफ़गानिस्तान की सरज़मीन को महफूज बनाने के लिए पुरज़म है और किसी ऐसे मुसल्लह ग्रुप के साथ ताउन नहीं करती जो पड़ोसी ममालिक और अफ़गान सरज़मीन से दीगर को नुकसान पहुँचा सके। ईरानी पार्लियामेंट के रुकन रज़ाज़ादे ने एक ईरानी मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि ना सिर्फ इमारत इस्लामिया की फ़ोर्सेस और पाकिस्तानी सरहदी मुहाफ़िज़ अपनी सरहदों को महफूज बनाने में कमज़ोर हैं, बल्कि बाज़ सूरत में वो जंदुला ग्रुप के साथ भी ताउन करते हैं। रज़ाज़ादे ने मज़ीद दावा किया कि जंदुला ग्रुप के साथ इमारत इस्लामिया और पाकिस्तान की सरहदी अफवाज का ताउन इस गिरोह की ईरानी सरज़मीन में दरअंदाज़ी का बाइस बनता है। रज़ाज़ादे ने कहा कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के सरहदी मुहाफ़िज़ों और मुसल्लह अफवाज का अपनी अपनी सरहदों पर कोई कंट्रोल नहीं है, और बदकिस्मती से वो तफ़र्रुक़ फैलाने वाले गिरोहों के एजेंटों के साथ मिलकर काम करते हैं, और ये ताउन इन बदनीयत अनासर को हमारी सरहदों में दाखिल होने देता है। इस हवाले से ये बात तो की गई है, लेकिन कोई सबूत नहीं फराहम किया गया पाकिस्तान को भी, अफ़गानिस्तान को भी। लेकिन इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ईरान पाकिस्तानी सरहद और ईरानी सरहद, अफ़गानिस्तान की सरहद के हवाले से क्या सोचता है, वहाँ पर क्या मामलात चल रहे हैं। अब ईरान और पाकिस्तान के मामलात पर अगर बात की जाए, ईरान और अफ़गानिस्तान के मामलात के ऊपर अगर बात की जाए, और फिर जिस तरीके से पाकिस्तान ने अपने मतलूब लोगों को निशाना बनाने के लिए फ़िज़ाई कार्रवाई की अफ़गानिस्तान के अंदर, इसी तरह ईरान ने अपने मतलूब लोगों को निशाना बनाने के लिए मिसाइल दागे पाकिस्तानी हदूद में। फिर 48 घंटों के अंदर अंदर पाकिस्तान ने उसका जवाब दिया। और अब ईरान की पार्लियामेंट से ये आवाज़ उठना कि अफ़गानिस्तान की सरहद और पाकिस्तान की सरहद जो है ये गैर महफूज, यानी ये उन सरहदों की बात हो रही है कि जो पाक ईरान सरहद है और ईरान अफ़गानिस्तान सरहद, ये उन सरहदों की बात हो रही है। और ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि जी जो ईरान को मतलूब गड़बड़ करने वाली तंजीमें हैं ईरान की नज़र में, उनको ताउन मिलता है अफ़गानिस्तान की फ़ोर्सेस की तरफ से और पाकिस्तानी फ़ोर्सेस की तरफ से। तो इस पर अफ़गान रद्द-ए-अमल तो आया है, लेकिन इस पर पाकिस्तानी रद्द-ए-अमल अभी तक नहीं आया। बात करते हैं थोड़ा सा अफ़गानिस्तान के मामलात के हवाले से। साबिक़ सदर हामिद करज़ई ने एक बात की है कि अब वक्त आ गया है
کہ افغانستان کی ترقی کے لیے لڑکیوں کی تعلیم پر جو پابندی ہے وہ اٹھا لی جائے اور خواتین کی جو یونیورسٹیاں ہیں ان کو کھول دیا جائے۔ اب اس حوالے سے افغانستان کے اندر سے بھی آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ناظرین کہ جو اقتدار میں آئے طالبان دوسری مرتبہ، تو انہوں نے لڑکیوں کے اسکولوں پر، اعلیٰ تعلیم پر اور چھٹی جماعت سے اوپر کی لڑکیوں کی تعلیم اور خواتین کے کام پر پابندی عائد کر دی تھی، اور اس حوالے سے بار بار مختلف تنظیموں کی جانب سے، عالمی تنظیموں کی جانب سے، مختلف عالمی جو فورمز ہیں وہاں پر یہ بات کی جاتی ہے، اور اس حوالے سے کافی دباؤ ہے، بیرونی دباؤ ہے طالبان کے اوپر۔ اب اس قسم کی آوازیں اگر افغانستان کے اندر سے اٹھنا شروع ہوئی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مطالبہ اب زور پکڑ رہا ہے کہ لڑکیوں کی تعلیم کی اجازت افغانستان کے اندر ہونی چاہیے۔ لیکن اس حوالے سے افغان حکومت کا جو رد عمل ہے وہ تھوڑا سا مختلف۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک ایسا نصاب بنا رہے ہیں کہ جو سب کے لیے قابل قبول ہو، یعنی اس میں کوئی تفریق نہ ہو، اس میں اسلامی قوانین کے مطابق، اسلامی شریعت کے مطابق نصاب جو ہے وہ ترتیب دیا جا رہا ہے، جس پر وقت لگ رہا ہے۔ افغانستان میں لڑکیوں کے سیکنڈری اسکولوں کی جو بندش ہے اس کو 935 دن سے زیادہ ہو گئے ہیں، عالمی رپورٹس یہ بتاتی ہیں، اور جو اعلیٰ تعلیم کا سلسلہ ہے یہ بھی بند ہے، اور یونیورسٹیوں میں لڑکیوں اور خواتین کی تعلیم کی بندش جو ہے اس کو 400 دنوں سے زیادہ ہو گئے ہیں۔ یہ سابق صدر حامد کرزئی نے جو یہ بات کی ہے، یہ عید کا ان کا پیغام تھا، اور انہوں نے یہ بات کی ہے کہ اگر افغانستان کی ترقی مقصود ہے، اگر افغانستان نے ترقی کرنی ہے تو پھر اس قسم کی پابندیاں جو ہیں یہ ہٹانا پڑیں گی، کیونکہ اس حوالے سے بار بار جب انسانی حقوق کے معاملات کے حوالے سے بات ہوتی ہے، افغانستان کا ذکر ہوتا ہے، تو اس میں لڑکیوں کی تعلیم، خواتین کے حقوق کا معاملہ جو ہے وہ سر فہرست رکھا جاتا ہے، یہ سر فہرست اٹھایا جاتا ہے۔ جس طریقے سے پاکستان اگر افغانستان کے معاملات کے حوالے سے بات کرتا ہے تو پھر سر فہرست جو کہ معاملہ ہوتا ہے وہ ٹی ٹی پی کا ہوتا ہے، کہ ٹی ٹی پی پاکستان کو مطلوب ایک تنظیم ہے اور افغانستان سے آپریٹ ہوتی ہے، اس کی قیادت افغانستان میں ہے، وہاں سے حملوں کی منصوبہ بندی ہوتی ہے، لیکن افغان طالبان جو ہیں اس حوالے سے تردید کرتے ہیں کہ جی ایسا نہیں ہے۔ تو دنیا جب افغانستان کے حوالے سے بات کرتی ہے، مختلف جو انسانی حقوق کے نام پر کام کرنے والی تنظیمیں ہیں، وہ جب افغانستان کا ذکر کرتی ہیں تو ان کا افغانستان کا ذکر انسانی حقوق کے ساتھ ساتھ لڑکیوں کی تعلیم اور خواتین کے حقوق کے معاملے سے شروع ہوتا ہے۔ تو یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس حوالے سے افغانستان کے اندر جو برسر اقتدار طالبان ہیں ان میں بھی اختلاف رائے پایا جاتا ہے۔ کچھ قدامت پسند جو طالبان رہنما ہیں وہ کہتے ہیں کہ لڑکیوں کی تعلیم کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جو تھوڑا سا نسبتاً روشن خیال طالبان رہنما ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں لڑکیوں کی تعلیم پر جو پابندی ہے وہ ختم کر دینی چاہیے۔ عباس ستانکزئی جو نائب وزیر خارجہ ہیں وہ اس بات کے حق میں ہیں کہ لڑکیوں کی تعلیم ہونی چاہیے، یونیورسٹیوں کو کھلنا چاہیے، خواتین کی جو اعلیٰ تعلیم ہے اس پر پابندی نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ اختلاف رائے جو ہے یہ اس بات کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے کہ مختلف معاملات کے حوالے سے طالبان کی قیادت میں اختلاف رائے پایا جاتا ہے، لیکن جو مرکز ہے، جو محور ہے، جہاں یہ سارے طالبان رہنما دیکھتے ہیں وہ مرکز قندھار میں ہے۔ ملا ہیبت اللہ سپریم لیڈر ہیں افغانستان کے، اور انہی کی جو بات ہے وہ قانون کا درجہ رکھتی ہے، آئین کا درجہ رکھتی ہے، لیکن خود ملا ہیبت اللہ کہتے ہیں کہ افغانستان میں اسلامی شریعت نافذ ہے اور اس پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا۔ حال ہی میں جو انہوں نے عید کے خطبے سے خطاب کیا، خود امامت بھی کی عید کی نماز کی، تو اس میں بھی انہوں نے کہا کہ ایک انچ بھی، ایک قدم بھی وہ اسلامی نظام سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ دنیا کا جو بھی نظام ہو، دنیا کا جو بھی قانون ہو، اور ہم پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ جی ہمارے کوئی قوانین نہیں، ہمارے اسلامی قوانین ہیں، ہمارے اسلامی شرعی قوانین ہیں، اور اس پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ وہ بڑے سخت گیر ہیں اس حوالے سے۔ تو یہ معاملہ جو ہے یہ بار بار ڈسکس ہوتا ہے، یہ بار بار ڈسکس ہوگا، اور جس طریقے سے عالمی برادری اس حوالے سے بات کرتی ہے تو ظاہر ہے کہ
یہ جو صورتحال ہے یہ کافی تشویشناک ہونی چاہیے افغانستان کی جو اس وقت کی حکومت ہے، لیکن وہ ان کا اپنا ایک جو ہے طریقہ کار ہے۔ اب ایک جو بات کی گئی ہے کہ امریکہ پر مربوط دہشت گرد حملے ہو سکتے ہیں، یہ ڈائریکٹر FBI کا بیان ہے، اور کہا گیا ہے کہ جی روس کے جو کنسرٹ ہال میں حملہ ہوا تھا، اس کے بعد جو شدت پسند تنظیمیں ہیں ان کا حوصلہ بڑھا ہے کہ جی اگر روس جیسے ملک میں حملہ کیا جا سکتا ہے تو پھر یورپ میں بھی کیا جا سکتا ہے، تو پھر امریکہ میں بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو اسی بنیاد پر FBI نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ امریکہ کے اندر حملے ہو سکتے ہیں۔ کچھ معاملات ایسے بھی چل رہے ہیں کہ جیسے ایران اور اسرائیل کا تنازع، اب ایران کی طرف سے ایک بڑے حملے کا خدشہ جو ہے یہ مسلسل کئی دنوں سے ظاہر کیا جا رہا ہے، لیکن وہ حملہ ابھی تک ایران نے کیا نہیں ہے۔ لیکن اسرائیل نے، امریکہ نے، برطانیہ نے سفری پابندیاں لگائی ہیں اپنے شہریوں کے اوپر، فرانس نے بھی، اور اپنے شہریوں کو محتاط رہنے کا جو ہے حکم دیا ہے۔ وائٹ ہاؤس نے یہ کہا ہے کہ ایران دمشق حملے کو تنازع بڑھانے یا امریکی تنصیبات پر حملے کے بہانے کے طور پر استعمال نہ کرے، یعنی امریکہ کو یہ خدشہ بھی ہے کہ جو دمشق میں ایرانی قونصل خانے پر اسرائیل کا حملہ ہوا تو اس کے رد عمل میں ایران نہ صرف اسرائیل کو نشانہ بنا سکتا ہے بلکہ وہ امریکی تنصیبات پر بھی حملہ کر سکتا ہے۔ یہ مختلف خبریں ہیں، اور بشام میں جو ایک حملہ ہوا چینی انجینئرز کے اوپر، اس میں پھر ایک انضباطی کارروائی ہوئی حکومت پاکستان کی طرف سے، لیکن جو لوئر کوہستان اور اپر کوہستان کے لوگ ہیں، جو عام لوگ ہیں، انہوں نے حکومت پاکستان کا یہ فیصلہ ماننے سے انکار کر دیا، اور انہوں نے شاہراہ قراقرم کو بلاک کر دیا اور کہا ہے کہ یہ جو اعلیٰ افسران کی معطلی کا فیصلہ ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ یہ واقعہ ہوا تھا، چینی انجینئرز پر حملہ ہوا تھا 26 مارچ کو خیبر پختونخوا کے ضلع شانگلہ میں، بشام میں، لیکن کارروائی کی گئی ہے کوہستان، لوئر اور اپر کوہستان کے پولیس افسروں کے خلاف اور RPO ہزارہ کے خلاف، حالانکہ یہ مالاکنڈ ڈویژن کا علاقہ تھا۔ تو یہ کوہستان کے لوگوں نے اس فیصلے کو یا اس اقدام کو کوہستان کے خلاف سازش بھی قرار دیا ہے۔ جو صورتحال اس وقت دنیا میں بن رہی ہے اس میں برطانیہ نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان سمیت 24 ممالک کو سفر کے لیے انتہائی خطرناک قرار دیا ہے۔ اپنی شہریوں کو انہوں نے کہا ہے کہ یہ جب پاکستان میں سفر کریں تو ذرا محتاط ہو کر سفر کریں۔ اب یہ 24 ممالک ہیں، ان میں پاکستان بھی شامل ہے۔ اس فہرست میں ممالک کو جرائم، جنگ، دہشت گردی، بیماری، شدید موسم، قدرتی آفات اور سیاحوں کو لاحق ممکنہ خطرات کی بنیاد پر شامل کیا جاتا ہے، اور ظاہر ہے کہ پاکستان بھی انہی ممالک میں شامل ہے کہ جہاں پر اس قسم کے مسائل ہیں، خصوصاً دہشت گردی، جنگ اور اس قسم کے مسائل پاکستان میں ہیں۔ تو پاکستان اس فہرست میں شامل ہے، اور یہاں پر جو برطانوی شہری ہیں ان کو محتاط رہنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ برطانیہ نے ویزا قوانین میں بھی تبدیلی کر دی ہے، اور اس حوالے سے یہ بتایا گیا ہے کہ سن 2022 میں 7,45,000 ریکارڈ تعداد میں لوگوں نے برطانیہ سفر کیا۔ برطانیہ آنے والے افراد کی تعداد کو محدود کرنے کے لیے ہنرمند اور فیملی ویزا پر کم از کم تنخواہ کی شرط میں اضافہ کیا گیا ہے۔ ہنرمند افراد کے برطانوی ویزا کے لیے سالانہ تنخواہ کی حد جو ہے وہ 26,200 سے بڑھا کر 38,700 پاؤنڈ کر دی گئی ہے، جبکہ فیملی ویزا کے لیے کم از کم تنخواہ کی حد بھی 18,600 سے بڑھا کر 29,000 پاؤنڈ کر دی گئی ہے۔ کم از کم تنخواہ کی حد ہیلتھ اینڈ سوشل کیئر اور ٹیچرز وغیرہ پر لاگو نہیں ہوگی، جبکہ سوشل کیئر کے شعبے میں کام کرنے والے افراد اب زیر کفالت افراد کو برطانیہ نہیں لا سکیں گے۔ نئے ویزا پالیسی کے فیصلے پر عمل درآمد جو ہے وہ 11 اپریل سے شروع ہو گیا ہے۔ یہ کچھ معاملات تھے پاکستان کے، افغانستان کے اور ہمارے اس خطے سے باہر کے۔ تو جو بھی خطے سے باہر جو بھی معاملات ہوں گے میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ میرا چینل اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو یہ ضرور کر لیجئے۔ بہت شکریہ۔